अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि ये आयाम फ़ातिमिया है और पूरी दुनिया में ये सिलसिला जारी है, आज़ादारी का सिलसिला जारी है और एहतजाज है दर हकीकत दुनिया वालों के सामने कि जो इस्लाम है और जो इस्लाम में मुहिम शख्सियात है उनके साथ जो मज़ालिम हुए हैं दर हकीकत उनकी एक याद दहानी लोगों को की जा रही है। अलबत्ता ये कि ख़ुद अगर हम रिवायात के उन्वान से देखें तो यकीनन अहले बैत के लिए मजालिस बरगुज़ार करना और अहले बैत के गम में गिरिया करना यकीनन तरफ़ैन की किताबों से साबित है कि यकीनन अजर सवाब है और इंसान जो है वो ख़ास इलाही रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम अपने दीनी एतक़ादात के अलावा भी अगर दूसरे लोगों के लिए इन चीज़ों को रखें, चूँकि एक चीज़ के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और उसमें से दुनिया वालों के सामने इस मुकदमे को रख देना कि जो इस्लाम है और जिस तरीके से आज के दौर में खुसूसन इस्लाम के ऊपर नाज़िबा एतराज़ात किए जाते हैं दूसरे गैर मुस्लिमों की तरफ से, दर हकीकत उनके लिए यही एक रास्ता है कि वो जाके तहकीक कर ले। चूँकि इस्लाम में हर दीन में कुछ ऐसे शख्सियात होते हैं कि जिनको उस दीन का पेशवा माना जाता है और यकीनन अगर दूसरे मज़ाहिब में भी देखें, ख़ुद आप मसीही मज़हब में भी देख लें, दीन मसीह में देख लें, तो यकीनन आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मादर गिरामी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और उसके अलावा जो हवारियून है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनकी एक ख़ास अहमियत है। और ये शख्सियात जो है मसीही मज़हब में दरजे उला पर, यानी वो लोग जो कि एक ख़ास मुहिम कैरेक्टर है उनका इस दीन में, यही अफराद शुमार किए जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो अगर हम इस्लाम में देखें तो लोगों ने कोशिश की कि कुछ और लोगों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाए, लेकिन यकीनन नहीं कर सकेंगे। चूँकि कुरान और अहादीस का अगर मुताला किया जाए और बिलखुसूस कुरान का और फिर कुरान से अहादीस की तफसीर की जाए तो चाहे वो मुबाहिले का मैदान हो या दूसरे इस्लाम पे कोई घटन दौर आया हो, तो यकीनन अली और औलाद अली ने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की और ख़ुद मुबाहिले के मैदान में रसूलुल्लाह के साथ भी ख़ुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ये मौजूद थे, जो कि एक ऐसा मैदान कि जहाँ पर बात ये हुई कि आप अपने बेटों को ले आएँ, हम अपने बेटों को लेके आते हैं, अब अपनी औरतों को ले आए, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। तो वहाँ पर भी रसूलुल्लाह ने दक़ीक़न वही अफराद इंतखाब फरमाए जो कि सदर इस्लाम के और इस्लाम के बुनियादी और मुहिम शख्सियात थे, उनको अपने साथ ले गए। और नजरान के ईसाई जो है इनकी बुजुर्गवारी और इनके चेहरों के नूर को देख के फ़रार कर गए और उन्होंने कहा कि इनके साथ हम मुबाहिला नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो है अब यौमुद्दार में देखें जहाँ रसूलुल्लाह ने साफ़ अल्फाज में ये कह दिया कि मेरे बाद मेरे जानशीन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और उसके अलावा जो है अगर दूसरे फ़ज़ाइल और मनाक़िब में आप जाएंगे तो यकीनन आपको हज़रत सैयदा अली और औलाद अली के अलावा ऐसे फ़ज़ाइल नहीं मिलेंगे। लोगों ने गाड़ने की कोशिश की है लेकिन वो कर नहीं सके। चूँकि बात यह है कि तारीख़ को अगर देख लें तो वो चाहे मैदान खैबर है, बदर है और उसके अलावा जो है उहुद है, तो जितने भी मैदान हैं तो उनका फ़ातिह जो है
وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ انہی کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے اسلام پر وہ احسانات کیے کہ یقیناً وہ اسلام کی ایک مہم شخصیت اپنے خود، یعنی ہم عقیدے کے اعتبار سے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر وہ بھی روایات سے عقیدہ ہے، لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی گفتگو کرنا چاہے اور بات اس چیز پر ہو جائے کہ اسلام کے بنیادی اور اساسی شخصیات کون سے ہیں، تو یقیناً آپ کو علی اور اولاد علی سلام اللہ علیہم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور جو لوگوں نے کوشش بھی کی، وہ شخصیات ان کے ایک ایسے بد کریکٹر اس پہ آ چکے ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ جو خود ہی متنازع شخصیت ہو، نہ تو انہوں نے کوئی خیبر کی جنگ فتح کی ہے، نہ کوئی انہوں نے احد میں کوئی قربانیاں دی ہیں، نہ انہوں نے کوئی اور کیا، نہ کسی بہادر سے ان کا ٹکر ہوا، بلکہ ان کی خود کی کتابوں میں بھی یہی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اکثر جنگوں سے فرار کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو جنگوں سے فرار کرے یقیناً اب بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے شخصیات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کو چھوڑ کے اپنے وجود کو نجات دینا یہ کفر کے مترادف ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ہمارے مال، ہمارے دولت، ہمارے بچے، عزت، جتنی اپنی نفوس، رسول اللہ جو ہے ان سب سے قدر بارزش ہے، اور یقیناً ہم سب کچھ اپنی قربان کر بھی رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ کے وجود کو نجات دینا یہ یقیناً جو ہے سب سے مہم کام ہے۔ لیکن جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو ان کا جو ہے حالات کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں مہم شخصیات ہے تو ان میں سے ان مہم شخصیات کی فہرست میں جہاں رسول اللہ کی حدیث بھی موجود ہے اماموں کے بارے میں، تو ان میں سے جو خاص مرکزی حیثیت ہے وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہے، چونکہ 11 اماموں کی والدہ ہے اور ام الائمہ بھی کہتے ہیں۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود سیدہ کا مقام اور وہ شخصیت ہے کہ جہاں خود رسول اللہ کے روایات جو رسول اللہ سے کی طرف جو منسوب ہے، کہتے ہیں جب بی بی تشریف لاتی تھی تو دربار میں رسول اللہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی خود رسول اللہ، نبوت خود رسول اللہ کی وجود نہیں ہے، رسول اللہ کا کھڑا ہونا یعنی نبوت کا اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، یہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ کا ہر قول اور فعل قرآن گواہ ہے کہ وہ وحی الہی کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ تو خود سیدہ کی شخصیت جو ہے وہ اس قدر احادیث، سینکڑوں احادیث، بلکہ بہت زیادہ کتابیں اور تحقیقات کے مطابق کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہے سیدہ پر۔ تو یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت جو کہ ہر دور میں انہوں نے ابتدا میں بھی کوشش کی کہ سیدہ کے مقابلے میں بھی ایک کچھ خواتین کو لایا جا سکے امیر المومنین کے مقابلے میں بھی، تو یہ ان کا اپنا وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل ہے اور نہ سنی نہ شیعہ اور کوئی بھی نہ، ایک درمیانہ ایک شخص آ جائیں جو غیر مسلم ہو، آ کے تحقیق کر لے، 2 سال تحقیق کر لیں، کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیں، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام جو ہے ان کے بنیادی اور مہم شخصیات کون تھے کہ جن کو جیسے دین مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ گرامی اور اس کے بعد حواریون کی، تو اس طریقے سے کون ہے وہ لوگ، تو یقیناً ان کو صاف انداز میں اور بالکل واضح طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ 5 تن ہے، 12 امام ہے، 14 معصوم ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس اس چیز پر گفتگو ہے کہ ہم لوگ یہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے مہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں یقیناً یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور سیدہ کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله. इस वक्त आप दुआए हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम समाअत फरमा रहे थे और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़िबला से हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज पे खैर है इंशाअल्लाह। क़िबला सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि एक दफ़ा फिर हमें आपने सादत बख्शी कि आपके हाज़िर खिदमत रह सकें।
ہم بھی آپ کا اور تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ فرصت عنایت کی اور ہمیں ثواب سے مستفیض کیا۔ بزرگواری ہے قبلہ آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ اور اہل بیت کی زبانی جو فضائل اور مناقب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے وارد ہوئی، ان پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، جی یقیناً وہ بے مثال شخصیت ہے کہ بے شک، مد مقابل کسی کو نہیں لایا جا سکتا، اور خاص کر جناب زہرا کی صرف یعنی انسان خلاصے کے طور پر عظمت سمجھنا چاہتا ہو تو بہرحال جس حد تک مولا کائنات کے حوالے سے علماء اور دانشوروں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، یا بہرحال کی زبانوں پہ مولا کائنات کے فضائل پائے جاتے ہیں، اس عنوان سے بہرحال مولا کائنات کی شخصیت زیادہ دنیا میں یعنی واضح اور روشن ہے، جی بے شک، اور کے مقابلے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اتنے فضائل نہیں بیان کیے گئے۔ صحیح، تو اگر انسان خلاصے کے طور پر یہ سمجھنا چاہتا ہے جناب زہرا کا مقام کیا ہے، تو بس یہ سمجھ لے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سبحان فاطمہ اللہ، زہرا کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، سبحان یعنی اللہ، صرف دنیا میں پیغمبر کے بعد جی ذات علی ابن ابی طالب ہے جو جناب فاطمہ کی ہمسری کر سکتی ہے، ورنہ جناب آدم سے لے کر اور ان کی اولاد میں جہاں تک چلے جائیں کوئی بھی جناب فاطمہ کی ہمسری کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے۔ بے شک، لہذا بہرحال یعنی انسان اگر تعداد نہ سمجھ میں آئے کہ مثلاً احادیث بہت زیادہ تعداد میں بیان کی گئی ہوں یا بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں، اگر ایسا نہ بھی ہو پھر بھی یہی جملہ کافی ہے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو پہچاننے کے لیے۔ بے شک، اس سے کہ جب بھی کسی شخصیت کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے پاس معیار اور کچھ جس کو کہا جائے وہ ایسے آدھار ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنی باعظمت شخصیت ہے۔ جی لہذا اگر اسلام کے معیاری اخلاق کو دیکھیں، معیاری کردار کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس معیار کے مطابق اہل بیت علیہ السلام یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ کس مقام پر فائز ہیں، جی کہ ایک صفت کی جو ایک انسان کے کردار کو ممتاز کرتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ دوسروں سے الگ کرتی ہے اور بہت زیادہ اس کی گویا ستائش کی گئی ہے روایات میں، وہ سخاوت کی صفت ہے سبحان کہ اللہ، سخی انسان جو ہے وہ بہرحال ہر جگہ محبوب ہے، ہر انسان کی نظر میں محبوب رہتا ہے، کہ صحیح، حدیث میں بھی آیا ہے کہ سخی جو ہے وہ قریب من الناس، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، بے شک، سخی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جی خدا سے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اس کے سبحان اللہ، مقابلے مثلا بخیل جو ہے لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے اور خدا سے بھی دور ہوتا ہے۔ یقیناً، لہذا یہ ایک جس کو کہا جائے وہ خصلت اور ایک صفت ہے کہ جس کے ذریعے کسی انسان کی عظمت کو پہچانا جا سکتا ہے، صحیح، اور اس سخاوت سے بڑھ کر انسان کے اندر جو ایثار پایا جاتا ہے، جی یہ ایثار جو ہے وہ انسان کو اور زیادہ دوسروں کی نظر میں محبوب بنا دیا کرتا ہے، یا صحیح، ایثار جو ہے وہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کی ہمسری اور برابری کی کوشش کرے ہمیشہ اس کے سامنے خاضع نظر آتا ہے۔ یعنی جی جب انسان کے اندر ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر انسان عظمت کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ دوسرے خود بخود اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس گویا ایثار کے ماتحت ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی نے اپنی جان نچھاور کی تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے وہ سر اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ بے شک،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر شخصیت اور عظمت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو صفات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں کس حد تک پائی جاتی ہیں جی اس کو ہم یعنی آپ کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں مختصر بیان کریں کہ بسم اللہ. جس میں سب سے پہلے سر دست سورہ مبارکہ دہر کی آیات ہیں کہ جس میں ابتدائی وہ 18 آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور اس گویا پوری عظمت کا کہ جس میں سارے تمام اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد شریک ہے، جی اس عظمت جو محور ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ. کہ اس عنوان سے اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس سخاوت اور سخاوت سے بڑھ کر ایثار کی کو بیان کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خود پروردگار عالم یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مسکین، اسیر اور یتیم کو جی اللہ کی محبت سے کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ صرف اور صرف کھانا کھلانا یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، یہ سخاوت ہے. جی کھانا کھلانا سخاوت ہے. کہ مثلا ممکن ہے کہ ہمارے آپ کے سماج میں کوئی ایسا سخی انسان ہو کہ اپنے گھر میں کھانا بنوائے، کھانا کھا لے، اور اس کے بعد کھانا بچا رہ جائے تو لے جا کر کسی کو دے دے. جی یا بسا اوقات اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اتنی حیثیت ہے اس کی کہ 10 آدمی گھر میں کھانے والے ہیں، 100 آدمی کا کھانا بنائے اور مثلا 90 آدمی کو اپنے گھر کے علاوہ بھی کھلائے. جی یہ ایک بہرحال سخاوت کا عنوان ہے کہ یہ بھی بہرحال ایک اچھی صفت ہے، اور جی بے شک. سخاوت کی حد تک بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور یہ انسان خدا کا محبوب ہوگا، لوگوں کا محبوب ہوگا. جی لیکن اگر سخاوت جو ہے وہ اس حد سے گزرتی ہے کہ ایثار کی حد میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ داستان جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے اور قرآن مجید کے ذیل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جی وہ داستان یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں مثلا کھانا تھا اور کھانا اٹھا کے دے دیا، کھلا دیا، جی بلکہ داستان یہ ہے کہ خود ایک ایسے وقت میں کہ جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، صحیح. یعنی مثلا خود جو ہے دن بھر بھوکے رہے، جی اور اس کے بعد جو ہے وہ افطار کا وقت قریب آتا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ دن بھر کے بھوک کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر کھانے کی اشتہا، بھوک، یہ ساری کیفیت انسان خود محسوس کر سکتا ہے. یقیناً. ایسے میں آ کر کوئی بھی انسان سوال کر لے تو ظاہر ہے کہ بہرحال جو مزاج انسانی ہے وہ برہم ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر بہت گرا گزرتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کھانے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کوئی مانگنے والا آ گیا. صحیح. اب انسان جو ہے وہ ایسے وقت میں اگر دینے کی کوشش بھی کرے تو ایک تو بہرحال بہت ہی دبے دل سے، بہت ہی جس کو کہا جائے وہ ملول دل سے، خستہ دل سے انسان کمک کرے گا، اور بجائے اس کے کہ انسان دل ہی دل میں خوش ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اس جی بات پر بڑا پشیمان ہوگا کہ مثلا ایک غلط وقت آ کر اس نے جو ہے وہ ہمارے گویا لذت کو خراب کر دیا، یا ہمارے جس کو کہا جائے وہ کھانے میں خلل ڈال دیا. جی بالکل. لیکن یہاں پر اگر اہل بیت علیہ السلام کا مزاج دیکھیں، جناب فاطمہ کے گھر والوں کا مزاج دیکھیں تو بالکل اس سے الگ نظر آتا ہے. صحیح. کہ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام یعنی مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ، جی یہ تمام بزرگوار سب کے سب روزہ تھے، اور یہ لوگ 5 افراد ہیں، اور 5 افراد کے لیے روزہ افطار کے طور پر 5 روٹیاں صرف بنتی ہیں. صحیح. اور یہ لوگ کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک روٹی ہر انسان ہر ایک کے پاس ہے. جی لیکن اس وقت فقیر آتا ہے، اکیلا فقیر آیا، جی اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مسکین ہیں اور ہمیں بھوک لگی، ہم کو کھانا کھلاتے. جی تو یہاں پر اگر یہ گھر پہ کھانا تھا تو ایک ایک روٹی کھا کے یہ لوگ سیراب ہو جاتے اور خدا کا شکر ادا کرنے والے تھے. جی لیکن اب جب فقیر آ گیا جی تو سب نے ایک ایک روٹی اپنی اپنی دے دیا فقیر کو. صحیح. یہ نہیں سوچا کہ مثلا اگر ہم اکیلے ایک آدمی جو ہے وہ ایک روٹی میں ہم سیراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک روٹی دے دیں، پھر 4 روٹی میں 5 حصہ کر کے ہم لوگ کھا سکتے اللہ ہیں. اکبر. اللہ اکبر. بے شک. ایثار یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے وہ اکیلا ہے، اس نے مانگا ہے، لہذا ہر ایک اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دیتا ہے.
جی یعنی اگر خود کھانا چاہیں تو ایک روٹی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو دینا چاہیں تو 5 بھی کم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سبحان اللہ، دینے کے بعد سبحان منت اللہ، اور احسان نہیں کرتے۔ بے شک، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت نہیں بلکہ اسے کہتے ہیں ایثار، جی کہ بے شک، قرآن مجید میں مومنین کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بے کہ شک، دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ خود ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں اور انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، بہرحال یہ فضیلت جب ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتے ہیں تو اس ذیل میں ایک نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ بسم جو اللہ، بہرحال فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، بسم اللہ، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور ان سارے واقعات کی گویا یاد تازہ کرتے ہیں کہ جو وفات پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوئے یا جو مظالم اہل جی بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی طرف سے دیکھے، جی یہ ان واقعات کے بہرحال ایام ہیں۔ ایسے میں بہرحال ایک بہت زیادہ جس کو کہا جائے جو گفتگو ہمارے درمیان رہتی ہے وہ فدق کے حوالے سے ہوتی ہے، جی خطبہ بالکل، فدق کے حوالے سے ہوتی ہے، جس سے ایک خیال یہ رہتا ہے کہ جناب فاطمہ کو اپنے باغ چھننے کا ایک درد ہوا اور وہ جناب فاطمہ اپنے باغ کے لینے کے لیے مثلا دربار میں گئیں اور حاکم سے مطالبہ کیا۔ یہ جناب فاطمہ کے ایک باغ کا درد نہیں تھا جی کہ جس کے مطالبے کے لیے جناب فاطمہ گھر سے نکلی اور مثلا جو ہے وہ دربار تک گئیں اور صرف باغ کا مطالبہ کرنا چاہتی تھی۔ صحیح، اس لیے کہ اگر انسان مثلا دنیا کا لالچی ہو، حریص ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کی حالت تو کبھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے ایک بھوکے انسان کو دے دے، جی خود بھوکا رہ جائے اور دوسروں کو سیراب کر دے۔ ایسے لوگ حریص نہیں ہوتے، جی لالچی نہیں ہوتے۔ بے شک، عقل لہذا کا اگر تقاضا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے نکلی ہیں اور گئی ہیں تو یقیناً یہ اس باغ کی دنیاوی ملکیت کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی، صحیح، بلکہ اپنے حق کے اس بات کے لیے گئی تھیں، اور جو باطل پس پردہ اپنے گویا اس باطل عزائم میں بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، جی اس جس کو کہا جائے وہ عزم کو یا ان عزائم کو چکناچور کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اور دنیا کے سامنے واضح اور آشکار کرنے کے لیے جناب فاطمہ نکلی، ورنہ جناب فاطمہ کو مال دنیا کی کوئی حرص اور لالچ نہیں تھی، بے حتیٰ شک، ہم یہ کہیں کہ ضرورت بھی نہیں تھی کہ مثلا جناب فاطمہ اس ملکیت کو ایک مال کے عنوان سے اپنی نظر میں رکھیں گی۔ صحیح، دوسرا اسی عنوان کو بہرحال ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں بسم کہ اللہ، جناب فاطمہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ قرآن مجید میں جناب فاطمہ کی فضیلت کے عنوان سے جی سورہ مبارک احزاب کی وہ آیت، آیت تطہیر، جو بہت ہی مشہور آیت ہے اور مفسرین کے یہاں تقریباً معرکۃ الآرا آیت بنی ہوئی ہے، خاص طور سے چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے، لہذا مفسرین نے اقوال کے انبار لگا کے رکھے ہیں تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو دھندلا کر سکیں، یعنی وہ جی جو بالکل، وضاحت اور صراحت اس آیت میں پائی جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور جو مقام اور عظمت اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے اقوال کا انبار صرف اس لیے ہے تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کو دھندلا کر دیا جائے، جی بالکل، وہ تھوڑا سا اس پر مثلا خاک ڈال دی جائے کہ وہ تصویر جو اتنی کلیئر ہے، صاف ہے، وہ تھوڑا سا دھندلی ہو جائے۔ یقیناً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آیت تطہیر کے کردار کو انسان پہچان لے، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کا مصداق اہل بیت ہوں یا غیر اہل بیت ہوں، پہلے انسان آیت تطہیر کے کردار کو پہچان لے کہ آیت تطہیر جس کردار کو بیان کرتا ہے وہ کردار کیسا ہوگا۔ صحیح، تصور کرنا تو ممکن ہے، اگر مان لیجئے کوئی مصداق نہ ہو سچ میں تو تصور تو ممکن ہے۔ جی اگر انسان صحیح تصور کر لے اس کردار کا تو خود بخود دیکھے گا کہ یہ تصویر جو یہ انسان اپنے ذہن میں بنائے گا آیت تطہیر کے حوالے سے، آیت تطہیر کے مصداق کے حوالے سے، وہ تصویر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی ایک کے اوپر صادق آنے والی نہیں نہیں ہے، یقیناً، کہ اگر قرآن نے کہا کہ رجس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کا ارادہ ہے پروردگار عالم کا، رجس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس جی میں سے ایک تفسیر کہا گیا کہ شرک اس سے مراد ہے، جی شرک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا شک جو ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہو سکتا، یعنی شک، شرک، یہ ساری چیزیں
اس کردار میں روا نہیں ہے جس کردار کو آیت تطہیر بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ اب شک اور شبہ کا تعلق یا شرک کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ انسان کے عقیدے سے۔ جی یعنی اگر شک آ جائے تو یقین ختم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ توحید میں شک ہو جائے تو یہ توحید کا عقیدہ بدل جائے گا شرک میں۔ اگر رسالت میں شک ہو جائے یہ رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ کفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی انسان اگر رسول کو نہیں پہچانتا تو کافر ہے، توحید کو کا منکر ہو جائے یا توحید میں شک رکھتا ہو تو کافر ہے۔ لہذا یہ ایک اہم حد ہے یا اہم کو کہا جائے پوائنٹ ہے کہ جس کو انسان مد نظر رکھے کہ عقیدے میں کسی بھی عنوان سے شک نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اس ذات کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی یا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ اگر ہم قرآن کے روح سے عرض کریں کہ جس طریقے سے قرآن جو ہے وہ لا ریب فی ہے، ویسے وہ شخصیت بھی لا ریب فی ہوگی کہ جس کے لیے آیت نازل ہوئی۔ بے شک۔ یہ عقیدے کی جہت سے۔ دوسری جو تفسیر بیان کی گئی ہے رجس کی وہ یہ کہ شیطانی عمل کو رجس کہتے ہیں، کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا رجس من عمل الشیطان کے، مثلا جوا اور قمار بازی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رجس ہیں اور شیطانی عمل ہیں۔ لہذا شیطانی عمل کو رجس کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے، پریکٹیکل زندگی بھی پاک ہوگی ہر اس عمل سے کہ جس کو شیطانی کہا جا سکے۔ جی شیطانی عمل ہوتا ہے کہ جو انسان کو خدا سے صراط مستقیم سے دور کر دے، اس لیے کہ شیطان کا منشا یہی ہے کہ ہم جو ہے صراط مستقیم پر بیٹھیں گے اور تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان صراط مستقیم سے دور ہو رہا ہے کسی عمل کی وجہ سے تو وہ کیا ہے؟ عمل شیطانی عمل ہے۔ بالکل۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل اس کردار میں نہیں پایا جانا چاہیے کہ جس کردار کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ بے شک۔ تیسری تفسیر جو رجس کی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عذاب آخرت سے وہ شخصیت پاک ہوگی کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل۔ صحیح۔ عذاب آخرت سے پاک ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا کردار صالح ہوگا، وہ صحیح زندگی گزار کے جائے گا تو وہاں پر عذاب کی گویا نوبت نہیں آئے گی۔ لہذا وہاں پر اگر جو ہے وہ کوئی مثلاً کسی طریقے کا کوئی کھوٹ پایا بھی جاتا ہو کردار میں تو بہرحال پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا یا اس کے کردار سے یہ ساری چیزیں دور رکھی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت یا جس کردار کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کردار کے نہ عقیدے میں کوئی خرابی ہوگی، نہ عمل میں کوئی خرابی ہوگی، نہ اس کے عاقبت کو کوئی خطرہ ہے۔ بے شک۔ یعنی یہ تین چیزیں ہونی چاہیے اس کردار کے اندر کہ جس کے نہ عقیدے میں کوئی خرابی ہو، نہ عمل میں کوئی خرابی ہو اور نہ اس کی عاقبت کو کوئی خطرہ ہو۔ صحیح۔ اور یہ چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ کون سا مسلمان ہے جو اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے وہ پیدا ہوئے تو ہم پروردگار عالم کی مثلاً ذات پر یقین رکھتے تھے یا توحید پر یقین رکھتے تھے؟ جی۔ کون ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کر لے کہ ہم نے زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر یا مثلاً جو ہے وہ بالغ ہونے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دم تک کوئی ایک گناہ انجام نہیں دیا؟ صحیح۔ توبہ کا مرحلہ بعد میں ہے۔ شیطانی عمل سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ آئے ہی نہ زندگی۔ بے شک۔ بالکل۔ اور کون ایسا ہے کہ جس کی عاقبت کو کوئی خطرہ نہیں؟ جی یعنی کوئی ایک مسلمان، پیغمبر نے بارہا تاکید کی کہ مثلا زیادہ یہ دعا کریں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پتہ نہیں مرتے مرتے ہماری حالت کیا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ دنیا میں ایک اچھی سی زندگی گزارنے کے بعد بھی جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ہمارے ایمان کا کھوٹ اور کوئی ایسی خرابی لاحق ہو جائے گی جس کی وجہ سے عاقبت ہماری بگڑ جائے۔ جی بالکل۔ لہذا ہر انسان کو اپنے عاقبت کی پرواہ کرنا، کسی کی عاقبت سیکیور نہیں ہے۔ جی۔ ایسے میں یہ جو تین خصلتیں بیان کی گئی ہیں انسان لے کے تلاش کرنا شروع کرے کہ مسلمانوں میں کون ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اندر یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت ہی جی بسم اللہ سلام اللہ علیہ کوئی بھی نہیں تھی۔ بے شک۔ قبلہ تقریباً وقت بھی انتہا تک پہنچ چکا ہے، آخر میں 1-2 منٹ کا ٹائم ہے۔ ایام فاطمیہ کے عنوان سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیے یا سیدہ کے عنوان سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی، گزشتہ ایام میں بھی جو حاضری کا موقع ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ایام بہت ہمارے لیے فرصت کے ایام ہیں، بہت بہترین ایام ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا اللہ علیہ کی سیرت ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے، ان کی
زندگی، ان کے زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بے شک جناب فاطمہ زہرا صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، مرد عورت سبھی کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ لہذا جناب سیدہ کے کردار کو ان ایام میں خطباء، علماء، ذاکرین زیادہ سے زیادہ بیان کریں، بے اور شک مومنین انہی کو اپنا مشعل راہ اور سرمشق زندگی قرار دیں کہ یہی وہ کردار ہیں، یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ زندگی ہے کہ جو ہماری زندگی کو بھی سنوار سکتی ہے، دنیا کو بھی سنوار سکتی ہے، اور آخرت اور عاقبت کو بھی سنوار سکتی ہے۔ لہذا ایک لمحہ بے بھی شک پروگزار نہ کریں، اس فرصت سے استفادہ کرتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کسب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ حدیث نورانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان جو ہے جب وقت کھو دیتا ہے تو یقیناً اسے پشیمانی ہوتی ہے۔ یقیناً جو پیغام قبلہ نے دیا وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک فرصت ہے اور بہت ہی اچھی فرصت ہے، تو ہمیں اپنے فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی اس زندگی کے قیمتی لمحات کو، جو کہ در حقیقت ہماری زندگی کے واقعاً یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، وہ زندگی جو اہل بیت کے عشق میں گزر جائے اور وہ زندگی جو اہل بیت کی محبت میں گزر جائے، یقیناً وہ اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اور انسان کو آخرت میں بھی وہی چیزیں جو ہے وہ کام آتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس ایام فاطمیہ میں، جو کہ ایک بہت ہی اچھی فرصت ہے، استفادہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک اچھا کام کریں، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر ذمہ داری مومنین کی بھی ہے، ذمہ داری مجالس کو برگزار کرنا، یا جو صاحب حیثیت ہے یقیناً وہ اپنے مال کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ جو ذاکرین حضرات ہیں جن کو مولا نے ان پر ایک خاص عطائی کی ہوئی ہے اور ایک اچھی آواز ان کو دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مولا کے صدقے میں ان کی معروف بھی ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگ بے شک جیسے بھی ہو، اور انسان ہے وہ بہرحال مختلف وسواس کا شکار ہوتا رہتا ہے، یہ غرور تکبر، لیکن بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ عزت دینے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور
यकीनन ये जो इज़्ज़त मिली है किसी को भी हो, यकीनन ये खुदा ने दी है ये इज़्ज़त और अहले बैत के सदक़े मिली है, चूँकि उसी का ज़ाकिर है तो ज़ाहिर है उनसे हुई। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पैगाम दिया कि यकीनन जो हमारे पास फ़ुर्सत है, मोमिनीन के पास फ़ुर्सत है, या ज़ाकिरीन हज़रात है, या खुतबा हज़रात है, या उलमा हज़रात है, उनकी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी कुछ दूसरे लोगों से ज़्यादा हो जाती है चूँकि अहले इल्म है। तो कोई जो शख्स अपनी जगह पर है, जो अपनी जगह पर जो शख्स है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना, उसकी भी ज़िम्मेदारी है। और वो ज़िम्मेदारी यह है कि अगर एक आम शख्स है, बच्चा भी है, तो वो कम अज़ कम मजलिस में तो शिरकत कर सकता है। यकीनन मजलिस में शिरकत करना ये भी आप गोया जो तफसीर वो रिवायत की तफसीर थी कि अल्लाह की मदद करना, तो अल्लाह की और तो मदद नहीं होती, लेकिन यही मदद है कि आप जो अहले बैत की मोहब्बत में या अहले बैत की आज़ा में, यकीनन आज़ा है या खुशी है, जहाँ पर भी है, एक मजलिस को अहले बैत के लिए बरगुज़ार किया गया है, तो छोटा बच्चा भी उसमें शिरकत करके अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सकता है। या एक ऐसा शख्स जो कि मुस्तज़अफ़ है और कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये भी करे, तो वो अपनी जगह पर अल्लाह की ज़ात जो है उसके बड़े बड़े रहमत है। तो यकीनन एक शख्स जो पैसों वाला है, अगर वो पैसों के ज़रिए से नेक काम कर रहा है, तो एक शख्स अगर हाथ पाँव से कर रहा है, तो यकीनन इनका अजर बराबर है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से इन आयाम में अपने ज़िंदगी के लिए और तुशे आखिरत ये बना सके, ज़रूरी है। और बहुत अच्छी फ़ुर्सत है, यकीनन ये आयाम है या मुहर्रम के आयाम होते हैं, अहले बैत के साथ जो आयाम भी मखसूस है, तो उसमें जो है हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। और उसमें हम यकीनन अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। और जो ज़िम्मेदारी है हमारी ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में, जो कि मुहिम ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, ये ज़रूरी चीज़ है कि हम अम्र बिल मारूफ़ करें और नही अनिल मुनकर करें। और एक ज़िम्मेदारी मज़ीद आपकी खिदमत में मैं बयान कर दूं, और प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुका है, और वो है तवल्ला और तबर्रा। तवल्ला और तबर्रा, ये आज हमारा पैगाम भी रहेगा कि तवल्ला और तबर्रा पूरे दीन के, हमारे मज़हब शिया के ये असास है। तवल्ला और तबर्रा हमारे मज़हब का असास है। और इसमें कोई भी जो भी शख्स है जो कह रहा है ना कि ये शियों का काम ही यही है कि ये सिर्फ़ तबर्रा करते, नहीं, सिर्फ़ तबर्रा नहीं है, और वो कहते भी ठीक है, तबर्रा फ़कत नहीं है, तवल्ला भी साथ है, दोनों है। लेकिन तवल्ला को कबूल करने के लिए तबर्रे की ज़रूरत होगी। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसे ज़िम्मेदारियाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जो किताबें लिखी गई है, उसमें मिक्यालुल मकारिम जो है, साहिब मिक्यालुल मकारिम, जो कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ग़ैबत के दौर में मोमिनीन की लिखी है, उनमें से एक ज़िम्मेदारी ये है कि दौर ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करना और अहले बैत और दोस्तान अहले बैत से तवल्ला रखना, ये ज़रूरी है। अहले बैत का तवल्ला और अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करना ये ज़रूरी है, चाहे आज का दुश्मन है या 1400 साल पहले का दुश्मन है। यकीनन दुश्मन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुदा का दुश्मन है, और खुदा के दुश्मनों पर तबर्रा करनी चाहिए। और इंसान कल्बन तबर्रा करे, ज़बान से भी तबर्रा करे, और अगर वक्त पड़े तो हाथ से भी तबर्रा करे। हाथ से तबर्रा ये है कि हम हाथ से भी बेजारी इख्तियार करते हैं, और तबर्रे का मतलब यही है कि हम इन अशख़ास से बेजार है। तो हमें तवल्ले और तबर्रे पर खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। ग़ैबत इमाम ज़माना में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।